नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिल करीम। अज़ीज़ तलबा इकराम, आज हमारी इम्तिहानी सिलसिले में दूसरी ये वर्कशॉप है। और जैसा कि कल की पहली वर्कशॉप में मैंने तफसीलन आप हज़रात के सामने कुछ बुनियादी चीज़ें और कुछ बुनियादी बातें रखी थीं, जिन बातों से हर एक तालिब इल्म गुज़रता है और उसको वास्ता पड़ता है। तो आज के इस अहम क्लास के अंदर हम ज़रा नज़्मुल औक़ात पर गुफ्तगू करेंगे कि इम्तिहान से, जैसे कि अभी आज जो है वो तकरीबन 5 जमादुल उखरा है, तो हमारा इम्तिहान 6 शाबान को है। तो यूँ समझ लीजिए कि जुम्मों को साथ मिला लिया जाए तो ये कुल तकरीबन कोई 2 माह बनते हैं। तो मैं आपको इस 2 माह के लिए एक नज़म बना के दे रहा हूँ। यानी नज़म से मुराद ये कि मैं आपके सामने एक हिदायत और एक रहनुमा असूल बता रहा हूँ। फिर आपकी अपनी मर्ज़ी है कि आप उनको अपने ऊपर लागू करते हैं या नहीं करते, उनसे फ़ायदा उठाते हैं या फ़ायदा नहीं उठाते। हमेशा अपने ऊपर इम्तिहानी बोझ कम करने का एक बेहतरीन नुस्खा ये भी होता है कि इंसान शशमई के फ़ौरन बाद, शशमई इम्तिहान हो उसके फ़ौरन बाद विफ़ाक़ुल मदारिस की इम्तिहान की तैयारी शुरू कर दे। और बिलख़ुसूस जब विफ़ाक़ इम्तिहान से 1-1.5 माह कबल आप ये करेंगे तो दिन में आप ऐसा कर लें कि कोई 1 घंटा जो है फ़ुर्सत का निकालें। ज़ाहिर है आपकी पढ़ाई भी शुरू होगी, किताबों का पीछे से तकरार भी होगा। तो उसके लिए ये होता है कि आप जो है इस तरीके से तरतीब बनाएं कि आपका जो वक़्त है वो असबाक में भी मसरूफ़ रहे और 1 आधा घंटा आप फ़ारिग अपने लिए निकालें। अब मैं तरतीब के साथ पहले बनीन के पर्चों और उनके दर्जात पर बात करूँगा, और फिर इंशाल्लाह अगर वक़्त हुआ तो बनात के पर्चों पर, नहीं तो फिर इंशाल्लाह कल की मीटिंग को हम एंड भी करेंगे और इंशाल्लाह उसमें गुफ्तगू करेंगे तफसीलन। अगर आप सानिया के तालिब इल्म में, ज़ाहिर दर्जा सानिया विफ़ाक़ है, दर्जा राबिया विफ़ाक़ है, ख़ामसा विफ़ाक़ है, दर्जा सादिसा मौक़ूफ़ अलैह और दौरा, तो इन्हीं पर गुफ्तगू करनी है। तो इस घंटे में रोज़ाना फ़वाइद मक्किया, तसीरुल मंतिक़ और ख़ासियात अबवाब थोड़ा थोड़ा करके आप याद कर लें, तो चंद दिनों में आपकी इन तीनों किताबों की तैयारी मुकम्मल हो जाएगी। यानी ये मुख्तसर जो छोटी किताबें मैं उन पर गुफ्तगू करूँगा, और इनमें से हर एक से कम से कम एक सवाल 33 नंबरों का आता है। तो यूँ आप बग़ैर किसी बोझ किए 3 पर्चों में से 33 नंबर गोया आपने हासिल कर लिए। अगर 1 घंटा फ़ारिग कर लें और 1 घंटे में दर्जा सानी के तालिब इल्म हैं तो आप फ़वाइद मक्किया, तसीरुल मंतिक़ और ख़ासियत अबवाब, अगर आपने तसीरुल मंतिक़ सही याद किए तो मंतिक़ के पर्चे में वो दीगर सवालात के हल करने में भी आपके लिए मुआविन होगी। अब अगर आप उसके बाद राबिया के तालिब इल्म में दर्जा राबिया के इम्तिहान दे रहे हैं तो बलागत, हदीस और नूर अनवार से बाबुल इजमा कम अज़ कम, वरना बाबुल सुन्ना भी उस घंटे में रोज़ाना आप थोड़ा थोड़ा करके पहले ही उसकी तैयारी कर लें। इसी तरह यहाँ भी आपको ये मौका और अपॉर्चुनिटी मिलती है कि आप 33 नंबरों की तैयारी कर लिया आपने गोया, तो ये ज़ाहिर है कि एक जो सवाल होता है वो आपको पास हो जाता है। अच्छा, मैं आप यहाँ पर एक नुक्ते की बात बता दूँ, वो ये है कि नुक्ते की बात यह है कि विफ़ाक़ 37 के बाद ख़ुद ब खुद 40 करता है। अगर किसी के 37 नंबर आ जाएँ तो उसको 40 कर देते हैं, ठीक है। और अगर किसी पर्चे में नंबर आ जाएँ किसी के 35, 36, 34, 33, हम उस पर्चे को नज़रसानी के लिए 3 से 4 दफ़ा भेजते हैं ताकि उस बच्चे की नज़रसानी हो जाए, और अगर वाक़तन वो पर्चे का बच्चा या बच्ची मुस्तहिक है तो उसको मुकम्मल नंबर मिल जाएँ, ठीक है। ये बात आपके ज़हन में होनी चाहिए। तो इस लिहाज से अगर आप दर्जा राबिया के तालिब इल्म हैं और जो मैंने किताबें बताई उनकी तैयारी करेंगे तो आप 33 नंबर हासिल कर सकते हैं। थोड़ा सा बेहतरीन अंदाज से लिखेंगे तो 33 कन्वर्ट हो जाएगा 37 में, और आप ख़ुद ब खुद आप गोया पास हो सकते हैं। और अगर आप छठे दर्जे के तालिब इल्म हैं, सादिसा के, बनीन की बात कर रहा हूँ, तो फौजुल कबीर, खैरुल उसूल, मतनुल काफ़ी लाजमी तौर पर, और फ़ल्कियात है, फ़हम फ़ल्कियात है, तो ये 1-1.5 माह में रोज़ाना उस घंटे में थोड़ा थोड़ा करके आप अगर तैयारी करेंगे तो इंशाल्लाह उसका फ़ायदा ये हो जाएगा कि 33 नंबर का जो सवाल इनसे आता है कम से कम आप पास हो सकते हैं।
اور اگر آپ سابعہ کے طالب علم ہیں، موقوف علیہ کے ہیں، یعنی درجہ مشکات کے ہیں، تو اس گھنٹے میں آپ پھر شرح نخبۃ الفکر ہے، تبیان مکمل ہے، ہدایہ رابع ہے یا بیضاوی کی سیمئی کی نصاب کی تیاری کریں۔ ظاہر ہے مکمل تو نہیں کر سکیں گے، بڑی کتابیں ہیں اور ان کا بہت بڑا نصاب ہوتا ہے، تو اس طرح آپ کا بوجھ کافی حد تک کم ہو جائے گا۔ اب ظاہر ہے کہ یہ جو ہم نے ترتیب آپ کے سامنے میں نے رکھی ہے، اور میں نے جس کا خاکہ بنایا تھا کچھ تیاری کر کے اور کچھ اساتذہ سے اور کچھ اپنے تجربے کی بنیاد پر، تو یہ میں نے وہ خاکہ بنایا ہے جو چھوٹی کتابیں ہیں اور مختصراً ہے۔ یوں آپ نفسیاتی طور پر ان پرچوں کی وجہ سے پرسکون بھی رہیں گے، آپ کا اعتماد بھی رہے گا اور آپ آئندہ کے لیے تیاری بھی کر سکیں گے۔ گویا آپ یوں سمجھ لیجیے کہ امتحان سے قبل آپ نے ایک پرچے کی تیاری کر چکے ہیں آپ، یا ایک سوال کی تیاری آپ کر چکے ہیں۔ باقی اگر ہم یہ دیکھیں کہ تفصیلاً دیکھیں تو پھر ظاہر ہے کہ جب آپ تفصیلاً ترتیب بناتے ہیں تو آج جیسے اب مثال کے طور پر ہمارے پاس جو ہے وہ 5 جمادی الاخری ہے اور 6 شعبان کو وفاق کا پہلا پیپر ہے، چاہے وہ بنات ہوں، بنین ہوں، دراسات ہوں، قدیم فاضلات ہوں، تجوید ہوں، تو ان تمام کے جو پیپر ہیں وہ 6 شعبان سے شروع ہو رہے ہیں۔ تو اس اعتبار سے ہمارے پاس کل جو ہے وہ 6 ماہ جو ہے وہ 2 ماہ جو ہے وہ تفصیلاً بن جاتے ہیں کل۔ تو آپ یوں کر سکتی ہیں کہ آہستہ آہستہ یعنی ان جو 2 ماہ ہیں، اس 2 ماہ کو جس درجے میں بھی آپ پڑھتے ہیں، آپ کے پاس جتنی بھی کتابیں ہیں اس کتاب کے اعتبار سے، مثال کے طور پر اگر جس درجے میں آپ پڑھ رہے ہیں اس درجے میں 6 گھنٹے ہوتے ہیں اور 1 گھنٹے میں گویا 3 کتابیں، مثال کے طور پر مثلاً میرے پاس ایک ہدایت النحو کا گھنٹہ ہے، ثانیہ میں پڑھاتا ہوں ہدایت النحو، تو میں اکثر تفصیل ادب بھی پڑھاتا ہوں۔ اب ظاہر ہے کہ تسہیل یعنی تسہیل ادب ہے یا ہدایت النحو ہے، میں نے ان بچوں کو یہ مکمل بھی کروانی ہے اور ساتھ ساتھ میں نے دہرائی بھی کروانی ہے۔ تو میرا طریقہ کار یہ ہوتا ہے کہ میں 4 دن 5 دن پڑھاتا ہوں اور 2 دن میں ان کو پیچھے سے تکرار کروا دیتا ہوں ہفتے کا، تو وہ ان کو یاد ہو جاتا ہے۔ تو اگر آپ یوں کر لیں کہ جو جمعرات اور جمعے کا دن ہے اس کو آپ مختص کر لیں کہ ہم نے اس میں انشاءاللہ کوشش کر کے وقت یہ دینا ہے کہ مثال کے طور پر یہ پورے کا پورے جمعے کا دن ہم نے مثلا ہدایت النحو کو دینا ہے، زاد الطالبین کو دینا ہے، فوائد مکیہ کو دینا ہے، جو بھی کتاب آپ مختصراً اس کو متعین کر لیں اور باقی کی آپ ترتیب چلتی رہے۔ اور پھر یہ کہ انہی دنوں میں اساتذہ کی کوشش یہ ہوتی ہے کہ وہ جلد از جلد کتابوں کو ختم کریں تاکہ مقدار خواندگیاں پوری ہوں، نصاب مکمل ہو اور طلبہ تیاری کرنے کی ترتیب بنا لیں۔ بعض مدارس میں جائزے کی ترتیب ہے، جیسے ہمارے ہاں بھی ہر مہینے جائزہ ہوتا ہے، ابھی ہمارے ہاں ہفتے کو جائزہ ہوگا۔ تو بالکل ایسے ہی اگر آپ کے ہاں بھی جائزے کی ترتیب ہے تو سبحان اللہ، پھر تو آپ کو تیاری آپ کی فل ہو رہی ہوگی، اور اگر جائزے کی ترتیب نہیں ہے تو آپ خود جو ہے ان کو کوشش کر کے آپ ان کی ترتیب بنا سکتے ہیں۔ اور پھر آپ یہ دیکھیں کہ مثال کے طور پر اگر آپ مدرسے میں ہیں، مقیمین طلبہ اکرام میں سے ہیں، تو پھر آپ کو مغرب کے بعد کا بھی وقت ملتا ہے، عشاء کے بعد کا بھی وقت ملتا ہے، خاص طور پہ آج کی راتیں لمبی ہیں، تو آپ چھٹی اگر آپ کی 10 بجے ہوتی ہے تو آپ جو ہے وہ 10 بجے اگر آپ کی چھٹی ہو رہی ہے تو یہ مائک اپنے آف رکھا کریں، مجھے ڈسٹرب نہ کریں، آپ کی مہربانی ہوگی ورنہ میں ریموو کر دوں گا۔ جی، تو اگر آپ مقیمین میں سے ہیں، مدرسے میں رہتے ہیں، تو آپ کے لیے تو وقت ہے، مغرب کے بعد بھی آپ کے پاس وقت ہے، عشاء کے بعد بھی آپ کے پاس وقت ہے، اور رات کو آپ 12 بجے تک آسانی سے بیٹھ سکتے ہیں، پڑھ سکتے ہیں، اور انشاءاللہ کوئی مسئلہ نہیں ہوگا۔ اسی طریقے سے اگر جو ہے وہ آپ طالبات ہیں، مثلا گھروں میں جاتی ہیں، ظاہر ہے وہ نہیں رہ سکتی یہاں پہ، وہ کیا کریں گے، ان کے لیے کیا ترتیب ہوگی؟ تو میں ذرا جلد از جلد ذرا تھوڑا سا بنات کی ترتیب بتا دوں، پھر میں تفصیلاً ذرا بات کروں گا تاکہ آپ کو پھر پتہ بھی چل جائے کہ آپ نے کس طریقے سے ترتیب بنانی ہے۔ تو اس لیے جو ہے اب جو بنات کا جو نصاب ہے اور بنات کی جو ترتیب ہے، ایک تو ہدایات جو میں نے شروع میں دے دی ہیں وہ جس طرح بنین کے لیے ایسی ہی بنات کے لیے ہیں، لیکن اب جو میں دینا چاہ رہا ہوں یہ خاص طور پہ بنات کے لیے ہیں۔ پہلی بات یہ ہے کہ خواتین کی جو گھریلو ذمہ داریاں اور دیگر فطری کمزوریاں ہیں، اب ظاہر ہے کہ ان کو پیش نظر رکھتے ہوئے عرصہ تعلیم کم اور نصاب ان کا مختصر رکھا گیا ہے۔ اس لیے ضروری نہیں کہ طالبات بھی ہر وقت پڑھائی میں مصروف رہیں، کہ گھریلو جو نظام ہے وہ ٹھپ ہو جائے، گھر میں کام کرنا چھوڑ دیں اور پورا گھر کا نظام درہم برہم ہو جائے۔
بلکہ طالبات اپنی ذمہ داریوں کو سامنے رکھ کر اپنے اوقات کو امتحان کی تیاری میں صرف کریں۔ اور ایک بات اور یہ بھی ہے کہ جو طالبات ان ہدایات کو اپنے نصاب پر منطبق نہیں کر سکتی یا احساس محرومی اور کمتری کا شکار ہو جاتی ہیں، جس کی وجہ سے وہ تیاری بیچاری نہیں کر سکتی، اور یوں سمجھ لیں کہ گھریلو ذمہ داریوں کی وجہ سے زیادہ تر پریشر میں رہتی ہیں، اب میں انہی کے متعلق، دوسروں کے لیے تو ہے ہی ہیں جو بیچاری ایسی ہیں کہ ان کو موقع نہیں مل پاتا اور بچے کی تیاری صحیح نہیں ہو پاتی، بچوں کی، گھریلو خاوند کی، ماں باپ کی، بہن بھائیوں کی ذمہ داریاں ہوتی ہیں۔ یاد رکھیں، آپ سب سے پہلے آپ کے ہاں جو درجہ ہے وفاق کا، وہ درجہ ثانوی عامہ ہے، جس کو آپ فرسٹ کہتے ہیں یا اولا کہہ لیں یا جو بھی کہہ لیں۔ اب اس میں آپ کے پاس 6 مضمون ہیں: تفسیر پارامہ، زاد الطالبین ما تاریخ اسلام حصہ سوم، بحیثیت زیور، علم النحو عوامل النحو، نمبر 5 علم الصرف، نمبر 6 الطریقۃ العصریہ۔ اب آپ نے یہ کرنا ہے کہ کم از کم امتحان سے 3 ہفتے قبل اپنے آپ کو دیگر مشاغل سے فارغ کریں۔ دیکھیں ابھی 3 ہفتے رہتے ہیں، ابھی 2 ماہ رہتے ہیں، یہ نظم جو میں بتا رہا ہوں آپ اس کو لکھ لیجئے، آپ کو فائدہ ہوگا بہت زیادہ۔ 3 ہفتے پہلے اپنے آپ کو تمام مشاغل سے فارغ کر لیں۔ ظاہر ہے آپ نے پورا سال گھر کے کام بھی کیے، تو ایسا کاموں کی روٹین، ترتیب، عادت بناتے رہیں، گھر والوں کو بتاتے رہیں کہ امتحان قریب آ رہے ہیں تو میں نے تھوڑا سا وقت کتابوں کو دینا ہے تاکہ میں فیل نہ ہو جاؤں۔ اب ان 3 ہفتوں میں، ابتدائی 2 ہفتے میں تمام جو نصابی کتابیں ہیں ان کو غور سے کم از کم 1 مرتبہ پڑھ لیں۔ تیسرا امتحانی ہفتہ جو ہوتا ہے، یعنی ہفتے سے پہلے جو ہفتہ تیسرا ہفتہ ہے، اس میں آپ ایک ایک پرچے کی تیاری کرتے جائیں۔ ہفتے کے دن سے شروع کر کے جمعرات کے دن تک 6 پرچوں کی تیاری مکمل کر لیں۔ اب آپ کے پاس جمعہ کا دن باقی ہے اور ہفتے کے دن وفاق سے امتحان ہے۔ اب یوں سمجھ لیں کہ جمعہ کے دن پہلے پرچے کی تیاری کریں۔ اب اس ہفتے والے دن جو تیاری جو آپ نے کی ہے، جو باتیں آپ کو سامنے آئی ہیں ان کا خوب اہتمام کریں۔ مثال کے طور پر پارہ امہ ہے، اس کا ترجمہ دیکھیں، مختصر تفسیر دیکھیں، اس کی جو لغات مشکل ہیں اس کو دیکھیں، اور شان نزول خاص طور پہ دیکھیں۔ اب اس کے بعد پھر ظاہر ہے آپ نے پرچہ دے دیا، پھر اگلے روز پرچے کی تیاری کریں۔ کتابوں کے صفحات کی تعداد کے حساب سے آپ اوقات کو تقسیم کریں۔ دیکھیں جب تک آپ اس طرح کا نظم نہیں بنائیں گے، آپ کے ذہن میں یہ ہے کہ میں اس وقت میں یہ کتاب دیکھ لوں گی، اس وقت میں یہ کتاب دیکھ لوں گی، ناممکن ہے، ہمارا تجربہ ہے۔ بہشتی زیور کے ہر باب کے مسائل کا خلاصہ اچھی طرح ضبط کر لیں کہ مثلا یہ جو مسائل ہیں یہ کس باب کے متعلق ہیں اور اس میں بنیادی چیزیں کیا ہیں۔ مثال کے طور پر اگر باب الزکوٰۃ ہے تو زکوٰۃ میں کا لغوی معنی کیا ہے، اس کا اصطلاحی معنی کیا ہے، اس کی شرائط کیا ہیں، یا اسی طریقے سے مثال کے طور پر صوم ہے تو صوم کا لغوی معنی کیا ہے، اصطلاحی معنی کیا ہے، پھر روزہ کہتے کسے ہیں، کب اس کا وقت کون سا ہوتا ہے، پھر روزے کی کتنی اقسام ہیں، یہ اس طرح کی۔ ذات طالبین ہیں، اس کی احادیث کا ترجمہ، مختصر تشریح، شان ورود اور لغات کا حل دیکھیں۔ علم و صرف، علم النحو ہے، عوامل النحو ہے، اس کو تو مکمل ضبط کرنے کی کوشش کریں۔ طریقۃ العصریہ کی مشق سارے سال کریں تاکہ امتحان میں پریشانی نہ آئے۔ تو اسی طریقے سے درجہ ثانیہ کی جو طالبات ہیں وہ اپنا نظم مرتب کر لیں۔ اب جو درجہ ثانیہ خاص سال البنات کی ہیں، چاہے سال اول کے سال دوم کی ہیں، اب ان کے بھی 6 پرچے ہوتے ہیں: تفسیر ہے، حدیث ریاض الصالحین ہے، تفسیر الضروری ہے، اصول الشاشی ہے، اس طریقے سے ہدایت النحو ہے اور قصص النبیین ہے۔ تو ظاہر ہے آپ لوگوں کے لیے بھی امتحان کی تیاری کا طریقہ کار وہی ہے جو پیچھے ہم نے ثانویہ عامہ کے لیے آپ کے سامنے عرض کیا۔ البتہ امتحانی ہفتے کی تیاری میں آپ کچھ امور کی خاص طور پہ خیال رکھیں گے۔ تفسیر کے لیے ترجمہ، مختصر تفسیر، شان نزول آیات کا اور تفسیر کی مبادیات، یہ ضرور آپ دیکھیں۔ ریاض الصالحین میں حدیث کے مبادیات، کتاب اور صحب کتاب کا مختصر تعارف، احادیث کا ترجمہ، مختصر تشریح، شان ورود اور مشکل لغات کا حل، یہ ضرور دیکھیں۔ اور التفصیل الضروری جو ہے، یہ جو کہ شرح ہے قدوری کی، اس میں فقہی اصطلاحات ہیں اور ہر باب کے مسائل کا خلاصہ۔ ہدایت النحو کے لیے پوری کتاب کا خلاصہ عنوانات کے اعتبار سے دیکھیں، مقدمے میں کیا مباحث ہیں، کل کتنی اقسام ہیں، ہر قسم میں کتنے ابواب ہیں، اور اسی طریقے سے ہر باب میں کتنی فصلیں ہیں، ان میں کیا کیا ابحاث ہیں، وغیرہ وغیرہ۔ قصص النبیین اور
سیرت الصحابیات کے لیے ترجمہ، لغات کا حل اور قصص کا خلاصہ، اہم واقعات کو تاریخ کے ساتھ آپ یاد کریں۔ تو یہ درجہ ثانیہ خاصہ للبنات کی جو طالبات ہیں، یہ ان کے لیے میں نے نظم شیئر کیا ہے اور آپ کے سامنے بیان کیا ہے۔ اگر آپ اس کو انشاءاللہ یاد کریں گے تو آپ کے لیے بہت فائدہ ہوگا۔ اب درجہ عالیہ کے جو طالبات ہیں، درجہ عالی للبنات کے، اب ظاہر ہے یہاں پرچوں کی ترتیب یوں ہوتی ہے کہ پہلا پرچہ تفسیر کا، دوسرا مشکات اول کا، تیسرا ہدایہ اول کا، اور چوتھا جو ہے وہ سراجی کا، اور پانچواں دروس البلاغہ کا، اور چھٹا مقامات حریری کا، جس میں 5 مقامے ہوتے ہیں۔ اب امتحان کی تیاری کا طریقہ کار تو پیچھے درجہ ثانیہ عامہ کے لیے جو ذکر کیا، وہی درجہ خاصہ کے لیے، ان کے لیے بھی یہی ہے۔ البتہ کچھ چیزیں اب ظاہر ہے ان کے لیے کتابیں اضافی ہیں، تو ان کے لیے ہدایات بھی الگ سی ہیں۔ مثال کے طور پر تفسیر کے لیے مبادیات تفسیر، ترجمہ، مختصر تفسیر اور شان نزول دیکھیں پہلے پرچے کے لیے۔ مشکات کے لیے حدیث کی جو اصطلاحات ہیں، مبادیات ہیں، وہ دیکھیں۔ کتاب اور صاحب کتاب کا مختصر تعارف، یعنی متن اور شرح کا تعارف، اور احادیث کا ترجمہ، مطلب، پھر ہر باب میں جو احادیث ہیں ان کا خلاصہ اور نچوڑ۔ اگر اختلافی مسائل سے متعلق احادیث ہوں تو یہ بھی دیکھیں کہ کس کی دلیل بن رہی ہے، لیکن زیادہ لمبے چکروں میں پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اب آیا ہدایہ کی، دوسرا پرچہ آپ کا ہدایہ کا ہوتا ہے، تیسرا پرچہ آپ کا ہدایہ کا ہوتا ہے۔ تو ہدایہ کے لیے فقہ کتاب اور صاحب کتاب کا تعارف، فقہ کا کیا لغوی معنی ہے، اصطلاحی معنی کیا ہے، اور پھر ہدایہ کتاب کا تعارف، کتاب جو ہدایہ لکھی گئی ہے، پھر جو مصنف ہیں اس کے حوال، پھر فقہی اصطلاحات کے لغوی اور اصطلاحی معنی، اور اس طریقے سے پھر ہر باب کے اہم اور بنیادی مسائل کا خلاصہ۔ یہ چیزیں انتہائی ضروری ہیں۔ سراجی کے لیے جو ہدایات ہیں وہ انشاءاللہ ہم کل اس پر تفصیلاً گفتگو کریں گے۔ دروس البلاغہ میں اصطلاحات کی تعریف ہے، استشہادات ہیں اور مثالیں وغیرہ یاد کر لیجیے۔ مقامات میں علم ادب، کتاب اور صاحب کتاب کا تعارف، ہر مقامے کا مرکزی خیال، ترجمہ اور لغوی تحقیق۔ تو اس طریقے سے درجہ عالیہ للبنات کی جو طالبات ہیں اور بہنیں ہیں میری، وہ یوں اپنا نظم بنا لیں اور ابھی سے ذہن میں رکھ لیں کہ ہم نے ان چیزوں کی تیاری کرنی ہے، تو انشاءاللہ آپ اچھے نمبر لے سکتی ہیں، پاس نہیں اچھے نمبر لے سکتی ہیں۔ درجہ عالمیہ کی جو بہنیں، دور حدیث کی جو بہنیں ہیں، اس درجے میں پرچوں کی ترتیب یوں ہوتی ہے کہ پہلا پرچہ بخاری ثانی کا، دوسرا مسلم ثانی کا، تیسرا ترمذی اول کا، چوتھا بخاری اول کا، پانچواں ترمذی ثانی کا، اور جو چھٹا ہوتا ہے وہ ہوتا ہے ابو داود شریف کا۔ ترتیب تو ساری تفصیل تو وہی ہے، مطلب جو پیچھے آپ نے جو ہے وہ ترتیب سے سنی ہے کہ کس طریقے سے جو ہے وہ ہم نے اس کو تیاری کرنی ہے۔ اب ظاہر ہے کہ دورے میں پھر یہ بھی ہوتا ہے کہ سارا سال جو ہے وہ سبق چلتے رہتے ہیں، سبق بند نہیں ہوتے، ان کو موقع نہیں ملتا کہ یہ کیسے جو ہے اس کی دہرائی کریں اور کس طریقے سے جو ہے مثال کے طور پر جو ہے وہ تیاری کریں۔ تو اب دورے والوں کے لیے کیا ضروری ہے، ان کے لیے کیا نقشہ ہو، یا اس طریقے سے جو ہے دورے والے طلبہ اپنے فارغ وقت کو کیسے قیمتی بنائیں۔ یاد رکھیں کہ دورے والے طلبہ اکرام رجب ہی سے اپنی تیاری شروع کر دیں۔ رجب میں عمومی طور پر تقریباً کتابیں ختم ہو جاتی ہیں، ابھی رجب شروع نہیں ہوا۔ ہمارے ہاں ایسے ہوتا ہے کہ جمادی الاخریٰ کے آخر پہ یا رجب کے پہلے ہفتے میں ختم بخاریاں ہونا شروع ہو جاتی ہیں، اور جتنی بھی تقاریب ہوتی ہیں تقریباً 10 شعبان 15 شعبان سے پہلے ختم ہو جاتی ہیں۔ اب آپ کے پاس کھلا وقت ہے 10 شعبان کے بعد، 20 دن یہ ہیں اور 6 دن یا 5 دن آگے، 25 دن آپ کے پاس بن جاتے ہیں۔ 25 دنوں میں اگر آپ روزانہ ایک ہی کتاب کی تیاری کی ترتیب بنا لیں اور فارغ وقت میں ان کو کوشش کر دیں، اساتذہ کے ساتھ رابطہ اور تعاون، ان کا تعاون لے کر، تو انشاءاللہ آپ بھی پرچوں کی ترتیب بنا سکتے ہیں۔ پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے کہ ہم نے تو آج تک کتاب کو دیکھا نہیں ہے اور کتابیں ہماری چل رہی ہیں، تو آپ کے پاس ابھی وقت ہے۔ آپ آج ہی سے ہمت کر لیں، اپنے جو ہے وہ نظم بنا لیں اور اس کے مطابق جو ہے آپ تیاری کر سکتی ہیں۔ اب یہ ہے کہ لمبی لمبی کتابیں ہیں، کیسے ان کو یاد کیا کریں، اس کی کیا ترتیب بنائیں ہم۔ ظاہر ہے کہ اب اس کی ترتیب تو یوں ہو سکتی ہے کہ میں آپ کو مختصراً کچھ چیزیں بتا دیتا ہوں۔ مثال کے طور پر شمائل ترمذی کے لیے آپ حضرت شیخ الحدیث رحمہ اللہ کی جو شرح ہے بہت مشہور ہے، آپ وہ لے لیں، اور اسی طریقے سے بخاری کے کتاب الایمان اور علم کے لیے شیخ الحدیث مولانا سلیم اللہ خان صاحب کی جو کشف الباری ہے، آپ وہ دیکھ لیں،
اور اگر وہ نہ دیکھ سکیں تو تقریر بخاری حضرت شیخ الحدیث رحمہ اللہ کی ہے، وہ دیکھ لیں، اور مقدمہ مسلم شریف کے لیے فیض المنعم کو دیکھ لیں، اور حضرت مولانا مفتی سعید احمد پالنپوری صاحب رحمہ اللہ کی جو کتاب ہے، یا مفتی نظام الدین صاحب رحمہ اللہ کا درس مقدمہ مسلم دیکھ لیں۔ اس طرح جو تحاوی کی کتاب ہے، تحاوی شریف کی، یہ بہت ساری طالبات اور طلبہ کل پوچھ رہے تھے، تو ظاہر ہے اس میں نظر تحاوی انتہائی اہم ہوتی ہے، جو آخر میں امام تحاوی رحمۃ اللہ علیہ جو ہے جو آخر میں خلاصہ نکالتے ہیں اور اپنا موقف بیان کرتے ہیں، وہ امتحانی مقام ہوتے ہیں عام طور پر۔ تو اس کی جو حاشیہ اور نفسی کتاب ہے وہ بہت بہترین ہے، آپ اس کو دیکھ کر، لیکن ظاہر ہے کہ وہ طالبات یا طلبہ حل کر سکتے ہیں کہ جن کی استعداد ہو، جو استعداد جن کی نہیں تو وہ کیا کریں، تو ان کے لیے میں یہ کہوں گا کہ مصباح التحاوی ایک مختصر اور جامع شرح ہے، وہ آپ آرام سے دیکھ سکتے ہیں، اور جو ہے وہ کوشش کر کے آپ اس کو حل کر سکتے ہیں۔ اب ظاہر ہے کہ ہم نے ہر درجے کی تقریباً بتا دی ہیں خلاصتاً، یعنی ہم نے الگ الگ یوں نہیں بتایا کہ مثال کے طور پر جو ہے وہ درجہ مشکات کے لیے یا درجہ خامسہ کے لیے ہم نے ایک ایک درجہ لیا، مثلا درجہ ثانی عامہ، خاصہ، عالیہ اور عالمیہ، اس طرح ہم نے بنات میں بھی یہ بیان کر دیا۔ تو جو درجہ عالمیہ اول والی طالبات ہیں وہ بھی اسی طریقے سے اپنے نصب اپنی ترتیب بنائیں، اور یہ اگر آپ نے اس ترتیب سے ترتیب بنا کر پرچوں کی تیاری کرنا شروع کر دی تو نفسیاتی طور پر آپ دوران امتحان انشاءاللہ مطمئن رہیں گے۔ مائک بند کر دیں، مائک بند کر دیں۔ ہمارے ہاں ترتیب یہ ہوتی ہے کہ ہم عین امتحان کے دن میں جاگتے ہیں، اور عین امتحان کے موقع پر ہماری کوشش ہوتی ہے ساری ساری رات جاگتے ہیں اور امتحان کی تیاری میں اپنے وقت کو مصروف کر دیتے ہیں، جس کا نقصان یہ ہوتا ہے کہ طبیعت میں، جسم میں تھکاوٹ ہو جاتی ہے، اور عام طور پر بخار بھی ہو جاتا ہے، اور پھر جب صبح کو ہم پرچہ کرنے جاتے ہیں تو اس وقت میں بھی ہم تکلیف میں ہوتے ہیں۔ کوشش یہ کریں کہ امتحان کے دنوں میں اپنے اوپر برڈن کم کریں، امتحان سے پہلے آپ اپنے آپ کو فارغ کریں، اور فرصت کے جو اوقات ہیں، سونے کے اوقات ہیں، ان کو تھوڑا سا کم کر لیں۔ اس طریقے سے اگر گپ شپ کے اوقات ہیں ان کو تھوڑا سا کم کر لیں، کھانے کے اوقات ہیں ان کو تھوڑا سا کم کر لیں، تو اپنے وقت کو بچائیں۔ حضرت مفتی تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم اللہ علیہ جو شیخ الاسلام ہیں اور علم کے کوہ ہمالیہ ہیں اس وقت میں، اور اللہ رب العزت ان کا سایہ ہم سب پر باقی رکھے، وہ فرماتے ہیں کہ میرے والد صاحب رحمہ اللہ نے میرے لیے ایک نظم بنایا تھا جس نظم پر میں آج تک عمل کر رہا ہوں۔ اب دیکھیں اتنے بڑے بزرگ ہیں جن سے اللہ پاک نے دین کا بہت بڑا کام لیا ہے، وہ بھی ایک نظم کے ساتھ چل رہے ہیں، اور ہمارے ہاں مصیبت یہ ہے کہ کوئی نظم نہیں ہوتا، استاد نظم بنائیں تو بھی ہم اس پر عمل نہیں کرتے، اور اسی طریقے سے اگر جو ہے وہ گھر والے کوئی نظم بنائیں ہم اس پر بھی عمل نہیں کرتے، اور اسی طرح اگر جو ہے ہم خود نظم بنا لیں تو ہم اتنے غیر مستقل مزاج ہوتے ہیں کہ 2 دن کے بعد ہم اس نظم کو ایک طرف رکھ کر پھینک دیتے ہیں۔ اگر ہماری یہ روش اس طرح ہی رہتی ہے تو یاد رکھیں اس کا نقصان ہوگا، اس کا فائدہ نہیں ہوگا۔ اس کا نقصان کیا ہوگا کہ عین امتحان کے دنوں میں ہم تیاری کرنے کی کوشش کریں گے، ظاہر ہے کہ پورا سال ہم نے کوشش نہیں کی اور نہ ہی ہمیں اس چیز کا احساس ہوا، تو پھر امتحان کے دنوں میں ہمارے اوپر جو بوجھ ہوگا وہ ہاتھی کی طرح اور شیر کی طرح اور چیتے کی طرح منہ کھولے ہمارے سامنے کھڑا ہوگا، اور جس سے ہم بھاگیں گے، اور بھاگنے کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا بلکہ اس وقت نقصان ہوگا۔ اس نقصان سے بچنے کے لیے میں آج آپ کو ایک دفعہ پھر آپ سے یہ گزارش کرتا ہوں کہ آپ ابھی سے اپنا نظم بنائیں، اور اس ترتیب کے اعتبار سے آپ ہر کتاب کے جو اہم اور امتحانی مقام ہوتے ہیں، عام طور پر اساتذہ پڑھاتے ہیں تو وہ بتاتے ہیں کہ یہ امتحانی جگہ ہے۔ ہمارے استاد حضرت مولانا شیخ الحدیث مولانا کشمیری صاحب دامت برکاتہم عالیہ، وہ کوئی بھی اگر امتحانی مقام آتا تو وہاں پر وہ باقاعدہ کہتے ہیں کہ فَإِنَّهُ مِن مَوَاقِعِ الْإِمْتِحَانِ، کہ یہ امتحانی جگہ ہے، یہ اہم جگہ ہے، یہ ایسی جگہ ہے کہ جس کا آپ کو تکرار کرنا پڑے گا، جس کا آپ کو اعادہ کرنا پڑے گا، جس کو آپ کو یاد کرنا پڑے گا۔ آپ نشاندہی کر لیں، ہم کاغذ ساتھ رکھتے تھے، نشاندہی کرتے جاتے تھے۔ اب دیکھیں بہت ساری کتابیں ابھی آپ شروع کر رہے ہوں گے، چاہے وہ بنین کے ہیں چاہے وہ بنات کے ہیں، تو آپ ابھی سے اپنے پاس قلم کاغذ رکھیں اور اس پہ جو امتحانی مقام ہے اساتذہ سے نشاندہی کرواتے جائیں اور اس کی تیاری شروع کر دیں۔ تو اگر اس ترتیب سے آپ تیاری شروع کر دیں گے تو پھر تو آپ کی تیاری ہو پائے گی، ورنہ آپ کی تیاری نہیں ہوگی۔ چاہے آپ جتنی بھی ترتیب سے کوشش کریں گے آپ کا وقت ضائع ہوتا جائے گا،
اور پھر یہ کہ پرچے انسان کو خوفناک بھی لگتے ہیں، خوف بھی آتا ہے۔ سب سے بڑی چیز ہوتی ہے کہ اپنے آپ کو اعتماد میں لانا۔ جب آپ کا اعتماد بحال ہوگا تو آپ تیاری کر سکیں گے، جب آپ کا اعتماد بحال نہیں ہوگا تو آپ تیاری نہیں کر سکیں گے۔ یاد رکھیں، ذہن میں رکھیں یہ بات۔ اس لیے اپنے اعتماد کو بحال رکھیں، اپنے اعصابی قوت کو بحال رکھیں، اپنے ٹینشن کو ایک طرف رکھیں۔ آپ یہ سمجھیں گویا ابھی آپ کے پاس وقت ہے، آپ تیاری کر سکتے ہیں۔ اگر آپ نے یہ ہمت کر لی، وَكَانَ سَعْيُكُمْ مَشْكُورًا، اللہ کسی کی محنت کو ضائع نہیں کرتے، اللہ کی ذات بڑی قدردان ہے۔ ان اللہ شاکر علیم، اللہ کی ذات بڑی قدردان ہے۔ آپ ایک قدم اٹھائیں گے، اللہ کی ذات کی توفیق جو ہے وہ 2 قدم آپ کو آگے لے جائے گی۔ لیکن مصیبت یہ ہوتی ہے کہ ہم ایک دن تو ساری رات پڑھ لیتے ہیں اور اگلا پورا ہفتہ نہیں پڑھتے پھر۔ اور جیسے میں نے کل آپ کو یہ بتایا تھا کہ محنت کے ساتھ ساتھ اللہ سے دعا بھی کریں۔ جو بزرگ اور اساتذہ اور علماء کرام اور ہمارے بڑے حضرات ہمیں وظائف دیتے ہیں، مسنون دعاؤں کا اہتمام کریں، تو انشاءاللہ کم دنوں کے اندر، کم وقت کے اندر ہماری کمی کوتاہی کا ازالہ ممکن ہے، بلکہ ہو سکتا ہے، اور ہمیں اس چیز کا تجربہ ہے۔ تو اس لیے انشاءاللہ اگر آپ یہ جو میں نے آپ کو ہدایات تھوڑی مختصراً بتا دی ہیں، جلدی جلدی بتا دی ہیں، تفصیلی کا وقت نہیں ہے، ورنہ میرے آپ ذہن میں تھا کہ میں نے تقریباً 6-7 کاغذوں پہ خاکہ بنایا تھا۔ اب چونکہ 25 سے 30 منٹ کی ریکارڈنگ سے زیادہ ہوتی نہیں ہے، پھر مسئلہ بنتا ہے، تو میں آپ کا زیادہ وقت نہیں لینا چاہتا۔ تو خیر میں گزارش یہ کر رہا ہوں کہ اگر اس طریقے سے جو میں نے آپ کو نظم دیا ہے، اگر آپ کوشش کریں گے تو انشاءاللہ ثم انشاءاللہ نظم، یہ جو پرچوں کی ترتیب ہے اور پھر اس کا جو نظم ہے اور پھر فارغ اوقات کی اہمیت ہے اور اپنے اندر اعتماد کو بحال کرنا ہے اور امتحانی مقامات کی نشاندہی ہے، جو کتابیں ابھی سے شروع ہو رہی ہیں ان کو سنجیدگی کے ساتھ پڑھنا ہے، امتحان سے 3 ہفتے پہلے اپنے آپ کو فارغ کرنا ہے۔ یہ میں آپ کو خلاصی طور پر بتا رہا ہوں۔ تو انشاءاللہ اگر آپ ایسا کریں گے تو انشاءاللہ ثم انشاءاللہ اللہ سے قوی امید ہے کہ پھر آپ امتحان میں کبھی بھی فیل نہیں ہو پائیں گے، بلکہ ہمیشہ کی طرح آپ پاس ہوں گے، بلکہ اس مرتبہ آپ اچھے نمبر لے سکیں گے، اور انشاءاللہ میری اس ورکشاپ کا آپ کو فائدہ یقینی طور پر ہوگا۔ بس آج سے ہمت باندھ لیں، کام کر لیں، اپنا نظم بنائیں، اور مجھے خوشی ہوگی کہ اگر آپ اپنا نظم بنا کر مجھے کل دکھا دیں تو میں یہاں پہ سب کے سامنے شیئر بھی کر دوں گا کہ دیکھیں ہمارے طلبہ اور طالبات نے اپنا ایک نظم بنا ہے، اس نظم کے ساتھ یہ پرچے کو حل کرنے کی، امتحانات کی تیاری میں، کتابوں کی دہرائی میں، اعادہ اور تکرار میں، امتحانی مقامات کو دیکھنے میں، کتابوں کا خلاصہ نکالنے میں اپنے وقت کو صرف کر رہی ہیں۔ تو انشاءاللہ آپ کے اس نظم کو دیکھ کر دیگر طالبات اور طلباء کو بھی ترغیب ہوگی، ان کی بھی رغبت ہوگی اور ان کو بھی فائدہ ہوگا۔ اللہ رب العزت عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جو باتیں آپ کے سامنے عرض کی گئی ہیں، اگر ان میں کوئی کمی کوتاہی ہو، اللہ مجھے معاف فرمائے، آپ کے بھلے کے لیے کہی ہیں، اللہ تعالیٰ آپ کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔